बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली मोहम्मद ख़ान साहब की रिहाइश गाह पे हूँ जी, और चाहता ये हूँ कि स्टेटमेंट्स आई हैं इमरान ख़ान साहब की तरफ से, और इमरान ख़ान साहब ने एक जेस्चर शो किया है, और वो ये है कि जनाब वो बातचीत करने के लिए किसी से भी तैयार हैं, और उसमें कोई कंडीशंस अटैच्ड नहीं है। एंड एट द वेरी सेम टाइम वो इस चीज़ को एक्नॉलेज भी कर रहे हैं कि जनाब उनकी पार्टी को यानी कि पीटीआई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और कुछ पैराशूटर्स जो हैं वो राब्ते में हैं इस्टेब्लिशमेंट के। अब दीज आर द थिंग्स वी विल टॉक अबाउट, और मैं टॉस करूंगा जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब को ये सारे क्वेश्चंस, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि ये बड़ी ऑब्वियस है चीज़ें कि यहाँ पे पार्टी के अंदर जो है ग्रुप्स बनते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर बनते हैं, नून लीग के अंदर है, पीपल्स पार्टी के अंदर हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर केस पीटीआई की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो ग्रुप्स हैं उस पे हमें ज़रा थोड़ी से जो कंसर्न्स होते हैं लोगों को, क्योंकि यहाँ पे वोटर सपोर्टर जो है आज भी मेजॉरिटी जो है उनकी ना पीटीआई के साथ उनका लगाव है, और वो नहीं चाहते कि पीटीआई जनाब तितर बितर हो या मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्सों में तकसीम हो जाए। अली मोहम्मद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। कैसे हैं आप? खैरियत से? ज़रा थोड़ी सी धूप ज़्यादा है ना, आप तो ज़रा कम्प्लेक्शन ज़रा फेयर है और आप तो बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन इस शो के बाद मैं काफ़ी टैन हो जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा धूप में निकलना चाहिए तो ज़रा। हाँ, नहीं कोई बात, ज़हन खुलता है उससे ज़रा। जी हाँ, ज़हन भी खुलता है, और जी हाँ, ज़हन खुलता है, क्लैरिटी आ जाती है। कुछ ज़्यादा ही टाइम अंधेरों में गुजर गया। अच्छा, कितना टाइम गुजारा था अंधेरों में? छोड़े जी, आगे चले। अच्छा हाँ, चले आगे चलते, बड़ी अच्छी बात है, आप यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। ये जो क्लैरिटी देने की कोशिश की जा रही है खान साहब की तरफ से, वो कह रहे हैं जनाब कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, जो पैराशूटर्स हैं, एंड एट द वेरी सेम टाइम वो यहाँ पे एक ऑलिव ब्रांच भी सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, और कह रहे हैं जनाब कि मैं मुल्क और कौम की खातिर बातचीत भी करने के लिए तैयार हूँ, किसी से भी बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू डू? बहुत शुक्रिया खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हमेशा से ही सुनते हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, ये वाकई कोई नाजुक मोड़ है। स्कूल से मैं सुन रहा हूँ। इसकी रीज़न ये है कि अभी 4 अप्रैल से हम आए हैं आगे, और 4 अप्रैल वो डेट है जब भुट्टो साहब की फांसी हुई थी। इस मुल्क की तारीख़ बहुत ही कोई उम्मीद अफजा इस लिहाज से नहीं है कि जो पॉपुलर लीडर होता है उसके साथ जो इश्यूज़ हुए, चाहे वो भुट्टो साहब हों या चाहे वो बेनज़ीर साहिबा हों। अब खान साहब जेल में हैं, मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। इतना बड़ा लीडर जो है वो जेल में है, बाहर आए वो परफॉर्म करे। अगर हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, कौम हमारे साथ होगी, नहीं है तो ये कौम आज जितना 2/3 हमारे साथ है, 2021 के एंड में शायद इतनी नहीं थी। तो कौम का ये मूड स्विंग होता रहता है, डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस और सिचुएशंस। खान साहब ने बहुत मैं समझता हूँ बड़ा जेस्चर दिया है। जो मुश्किलात का सामना रहा, उसके बावजूद उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ाया है, और ये कहा है कि मुल्क की खातिर जो है मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ, और माजी में भी की है। उनका इशारा जो बाजवा साहब की तरफ था कि 2 दफ़ा हुकूमत ख़त्म होने के बाद भी कह रहे हैं कि मैं मिला हूँ, तो मुल्क की खातिर वो कहते हैं कि आज भी मैं बात कर सकता हूँ। अच्छा, वो बात क्या होगी, वो तो खान साहब की होगी, वो खान साहब जिस भी लेवल पे उनकी फिर बात होगी। जहाँ तक कि पैराशूटर्स की बात है, यहाँ पे ठहरिएगा ज़रा, पैराशूटर्स पे चलते हैं। अच्छा, एक तो आपने कहा कि खान साहब की मुलाकात हुई 2 मरतबा, जब हुकूमत ख़त्म होगी, नो कॉन्फिडेंस जब आई, और उसके बाद हुकूमत पीटीआई की ख़त्म होगी, उसके बाद 2 दफ़ा मुलाकात हुई बाजवा साहब से। आर यू प्रीव्यू ऑफ दैट मुलाकात? आपको पता है उस मुलाकात में हुआ क्या, या कहाँ पे हुई, या उसमें क्या बातचीत हुई? नहीं। अच्छा, क्योंकि हम उस मुलाकात में, मैं खुद तो था नहीं, ना कोई पार्टी में इस पर कोई ऐसी ओपन बात भी नहीं हुई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं ज़रा जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक इम्प्रेशन आता है, जैसे खान साहब कह रहे हैं जनाब कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, तो इम्प्रेशन ये आता है, और अपोजिशन इस चीज़ को लेके उछालती है चीज़ को, कि जनाब खान साहब इसलिए मुलाकात करने चाहते हैं कि शायद वो कोई रिलीफ मांग रहे हैं अपने लिए, जेल से निकलना चाहते हैं, या अपने मुकदमात में रिलीफ मांग रहे हैं। क्या इसमें ये जो उनका अपोजिशन का ये जो स्टैंस है, इस चीज़ को आप कैसे करेंगे क्लैरिफाई? देखें, सबसे अहम बात तो ये है कि आज भी जो लोग हुकूमत में बैठे हैं आप उनको अपोजिशन कह रहे हैं, मतलब ये पूरी कौम दिल से आपकी अपोजिशन हुई ना। देखें,
آپ نے کبھی گاڑی میں اگر دیکھا ہو نا ایک اسٹپنی ٹائر ہوتا ہے، تو اکثر جب ہم اپنی گاڑیوں کے ٹائر چینج کرتے ہیں تو چاروں نئے لگا دیتے ہیں، وہ اسٹپنی بیچاری پڑی رہتی ہے، تو عرصہ گزرنے کے بعد وہ اسٹپنی پھر اسٹپنی کے کام بھی نہیں رہتی. یہ آج کی اپوزیشن وہ والا اسٹپنی ٹائر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے، اپوزیشن وہ کہہ رہی ہے. اپوزیشن میٹر نہیں کرتی. واٹ میٹرز از کہ پاکستان میں جو چیزیں جہاں سے ہوتی ہیں، خان صاحب نے اس پہ بڑی کلیئر بات کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک الزام ہم پہ آتا ہے، اور آج سے نہیں بڑے عرصے سے آتا ہے کہ تحریک انصاف بات نہیں کرتی. تحریک انصاف پولیٹیکل نہیں ہے، تحریک کسی سے ہاتھ نہیں ملاتی، کسی سے بات نہیں کرتی، وہ لڑتے رہتے ہیں. کوئی پتہ نہیں ہم لڑائی کے دن پیدا ہوئے، اس طرح کی چیزیں ہمارے خلاف. تھوڑا سا میں آپ کو اگر پیچھے لے جاؤں خان صاحب کے بارے میں، 5 اگست 2023 جب ان کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد جب انکارسریٹ ہوئے ہیں اتنے لمبے عرصے کے لیے، اس سے پہلے وہ جب آ رہے تھے اسلام آباد، انہوں نے ایک بات کی تھی کہ میں ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، پولیٹیکل نان پولیٹیکل جو بھی ایشوز ہیں اس پہ. ان کی گرفتاری ہوگی. ان کی جیل کے دوران بڑا ہم پہ یہ سوال اٹھتا رہا، آپ کے میڈیا سے بھی اور اپوزیشن کی جماعتیں بھی، یا آج کی جو برائے نام حکومت ہے اس کی طرف سے، کہ یہ لوگ کیا یہ تو بات ہی نہیں کرتے، پھر یہ کہتے ہیں ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں. کیا بات میں صرف ہمارا فائدہ ہے؟ دیکھیں، کیا صرف اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب وہ تو بیٹھا ہے اندر، اگر اس نے کو تنگ ہوتا، آپ اس کو سمجھیے نقطے کو، اور اس کو فوری نکلنا تھا تو 250 دنوں سے کیوں بیٹھا ہے؟ اگر کوئی آدمی ڈیل کرتا ہے نا تو وہ 250 دنوں کے لیے بیٹھا نہیں رہتا. وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ملک کی خاطر اپنے سٹانس کو رکھتے ہوئے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ تو جب بات ہوگی پھر پتہ لگے گا کہ اونٹ کس کروٹ جو ہے وہ بیٹھتا ہے. یہ داغ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر دھویا ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ملک اتنی مشکل صورتحال میں تھا اور مانگے تانگے کی حکومت بٹھا کے 17 سیٹوں والوں کو بٹھا کے ایک ایسی حکومت جس سے اس کا الہی بھاگا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں نا، آپ اور میں، ویسے امکان تو کم ہے کیونکہ ہم تو دونوں میرے خیال میں کنگلے ہی ہیں، لیکن ہم دونوں مل کے اگر کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر بیچ میں کچھ عرصے بعد میں آپ کو پکڑائی نہیں دیتا، میں آپ کو دوربین میں نظر نہیں آتا، اس کا مطلب ہے اس بزنس میں کوئی مسئلہ خراب ہوا ہے. یہ جو پی ڈی ایم تھی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، آج زرداری صاحب دنیا کی ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے، حکومت کے اندر بیٹھنے کے تیار ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں. He is the president of Pakistan. But he's not taking the brunt. He's not He's sitting not in the taking gum. the brunt. He's not sitting in He's the gum. acting smart. He is acting smart. He's Yeah. playing smart. سارے یہ جو پچھلا جتنا 2-3 سالوں میں، خاص کر پچھلے 16-18 مہینوں میں جو ہوا ہے، اس میں تو بینیفیشری میاں صاحب نہیں ہیں. Obviously. اس میں تو بینیفیشری زرداری صاحب ہیں. بالکل. اور اگر پولیٹیکلی دیکھیں، عہدہ زرداری صاحب کو ملا ہے، قوم ہمیں ملی ہے، قوم ہمارے ساتھ ہے. رانا صاحب ان دا لانگ رن وہ نہیں جیتتا جس کو کرسی ملتی ہے. یہ کرسی تو کچھ دیر بعد ہم اس سے اٹھ جائیں گے. کامیاب وہ ہے جس کے ساتھ زمین کھڑی ہو، اور زمین والوں کے ساتھ کھڑی ہوتی. اچھا، بڑی گہری بات ہے اور اچھی بات ہے، اور میں اس کو لیکن میں وہی پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس چیز کو، ساری چیزیں جو آپ نے بیان کی یہاں پہ، لیکن اس چیز کو آپ کیسے دیکھیں نا، میڈیا ہے نا یہاں پہ، اسٹیٹمنٹ جرنلزم چلتا ہے پاکستان میں میجورٹی آف دا ٹائم، ٹھیک ہے نا. انویسٹیگیٹو جرنلزم جو ہے نا کہیں فزل آؤٹ ہو گیا، کہیں ختم ہو گیا. اسٹیٹمنٹ جرنلزم کی بات آتی ہے تو پھر یہاں پہ لوگوں کے انفارچونیٹلی آئی وڈ سے لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرف دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کہہ دیا، اس لیڈر نے کیا کہا اور اس لیڈر نے کیا کہا. ناؤ میں پھر اسی چیز پہ آؤں گا کہ اب اگر آپ بات چیت کرنے کے لیے، یا خان صاحب نے ٹاس کی ہے ایک بال کہ جناب بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، تو اپوزیشن آپ کی جو اپوزیشن ہے دیٹس گوئنگ ٹو ٹیک اٹ ان اے ڈفرینٹ وے، کہ شاید جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ ہیٹ فیس نہیں کر سک رہے، سو وہ اس طریقے سے اس کو لے گی. ایک تو اس کو آپ کیسے ڈیفیوز کریں. سیکنڈلی وین ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دا پیراشوٹرز ان پی ٹی آئی، تو پیراشوٹرز خود تو نہیں آ گئے نا، پیراشوٹرز کو تو کوئی لے کے آیا تو تب ہی آئے ہیں نا. یہاں پہ تو اندر لوگ ملاقات کر کے باہر آتے ہیں، وہ بات اندر کچھ کرتا ہے، باہر آ کے کچھ کی جاتی ہے. 4 پریس کانفرنسز ہوتی ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی، 4-6 گروپس بنے ہوئے. ویئر آر یو گائز ہیڈنگ ٹورڈز؟ بہت لمبا سوال ہے. ایک اس میں امبانی یہ پورا کامنٹ ہے. ایک اس میں یہ کہوں گا کہ ایک طرح کا ایک ویکیوم سا کریٹ ہوا نا، جب میجورٹی سینئر لیڈرشپ ایک فلکس میں چلے گی باہر، کچھ جیل میں، کچھ پارٹی چھوڑ کے جانا پڑا یا چلے گئے یا واٹ ایور، ایک ویکیوم کریٹ ہوا. ٹھیک ہے. وہ جو ایک ٹیم ڈیولپ ہوئی تھی، اب میں بھی اگر دیکھوں، ہم اپنے آپ کو ینگ کہتے ہیں، لیکن مجھے اب میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو 2.5 سے زیادہ میرا ہو گیا پارلیمنٹ میں، پارٹی میں تو زیادہ ٹائم ہو گیا. تو وہ جو ٹیم ڈیولپ ہوئی تھی، دیٹ واز اوور اے پیسج آف سو مینی ایئرس. آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئی تھی. ان کو پتہ تھا کہ خان کیا بات کر رہے ہیں یا کون سی بات خان صاحب کے ساتھ کس وقت کرنی ہے. آپ کو یہ یاد ہوگا
اس ٹائم میں دو گروپس کی بات ہوتی تھی، محترم قریشی صاحب یا ترین صاحب کی، لیکن آپ نے کبھی ان کو میڈیا میں ایک دوسرے کے خلاف بلرٹ آؤٹ کرتے نہیں دیکھا ہوگا۔ ایگزیکٹلی۔ اور ہم جیسے لوگ، جیسے میں ہوں یا مراد سعید صاحب یا شہریار خان آفریدی یا اس طرح کے جو ینگ آئے تھے، جو ایک ویژن پہ آئے تھے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ویسے ہم کسی گروپ میں نہیں تھے۔ اور ایک دفعہ میں نے خان صاحب کو کہا بھی، پرسنلی کہا، میں نے کہا خان صاحب آپ کو پتہ ہے میرے جیسا بندہ کیوں زیادہ سفر کرتا ہے؟ میں نے کہا کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا اس لیے کرتا ہے کہ ہم کسی کے گروپ میں نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جس طرح آپ نے بات کی نا کہ ہر پارٹی کے اندر تھوڑے بہت چھوٹے موٹے گروپس ہوتے ہیں، اس دفعہ تھوڑا سا مسئلہ اس لیے ہوا ہے کہ مشکل صورتحال تھی۔ دا بگ مین واز ان دا جیل، سب سے بڑا آدمی ہے پولیٹیکلی اس وقت ملک میں، مین لیڈرشپ چلی گئی۔ اسد عمر صاحب جو ڈیل کرتے تھے، قریشی صاحب اندر چلے گئے، فواد صاحب میڈیا دیکھتے تھے، ان کو وہ بھی ظاہر ان کا مسئلہ اور ہوا۔ پھر فاروق حبیب تھے، وہ چیزیں دیکھتے تھے پنجاب میں، پشتونخوا میں خٹک صاحب دیکھتے تھے، محمود صاحب وزیر اعلیٰ تھے۔ تو جب سارا کچھ ہو گیا اور نئے لوگ آ گئے، تو ایک تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ کس چیز کا اپریشیٹ کرتا ہوں؟ میں اس چیز پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ نئے لوگ جو ہے، جب ہم لوگ جیل میں تھے، انہوں نے وہ پریشر کچھ نہ کچھ لیا، لیکن چونکہ کس چیز کا پریشر لیا ہے؟ کیسی بات کر رہے ہیں علی محمد صاحب؟ پریشر کس چیز کا لیا؟ اس میں سے ان لوگوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا، انہوں نے جناب اپنی سیٹیں اٹین کی، ٹھیک ہے، کسی نے رکھی سیٹیں، کسی نے جناب جو بھی جس کی نشاندہی عمران خان کر رہے ہیں کہ جناب وہ ادھر ادھر ملے ہوئے ہیں کسی نہ کسی سے، تو کس چیز کا پریشر لیا؟ میں عرض کرتا ہوں، آپ یو آر ٹرائنگ ٹو بی ڈپلومیٹک۔ نہ یہ پوسٹ الیکشن کی آپ بات کریں، میں پری الیکشن بات کر رہا ہوں کہ اب علی محمد، شہریار، یہ سارے جیل میں ہیں، خان صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد میں نئے لوگوں کی بات کر، میں عرض کرتا ہوں نا، خان صاحب بھی ان کو بھی پھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ جو ایک ٹائم گیپ تھا جس کے اندر ہم میں سے کوئی، ہم جیل میں تھے، خان صاحب بھی چلے گئے، اس ٹائم پہ ان لوگوں نے آ کے سپورٹ کیا پارٹی کو، لیکن چونکہ وہ پارٹی کے ساتھ انسٹیٹیوشنل ٹائم نہیں گزرا تھا، وہ وقت نہیں گزرا تھا، اس طرح گرومنگ نہیں ہوئی تھی، تو ایشوز آئے اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے۔ اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کس نے یہ بات کر دی، کس نے وہ کر دی، وہ چیز اب میں دیکھ رہا ہوں سلولی اینڈ گریجولی وہ کم ہو رہی ہے، وہ ٹھیک ہو رہی ہے، کیونکہ ہم جو پولیٹیکل لیڈرز تھے وہ نکل آئے ہیں، اب زیادہ تر وہ بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ چیز اب انشاءاللہ ہینڈل ہو جائے گی۔ وہ ایک بات پہ میں آنا چاہ رہا ہوں جو آپ I'm sorry I'm cutting you over here, but then again I need to know کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ لوگوں کی ٹکٹ یا ٹکٹ چھوڑ دیں، عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آئے، جیت کے آئے، اسمبلیوں میں آئے، چاہے پروونشل میں آئے، چاہے نیشنل میں آئے، وہ آج بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیں، بندہ تو آپ کا نہیں ٹوٹا، ایک ہمارا ایم این اے ٹوٹا ہے، بدقسمت آدمی ہے، میں تو بدقسمت کہوں گا کہ دنیا اور آخرت اس نے اپنی دونوں خراب کی ہے۔ دیکھیں، بات ہوئی کہ دل سے کتنے ساتھ میں عرض کرتا ہوں نا، بات یہ ہوئی کہ پنجاب میں کوئی فارورڈ بلاک ہے، سینٹ الیکشن میں آپ نے دیکھا کوئی فارورڈ بلاک نہیں، قومی اسمبلی میں وہ ایک بندہ جو مریم بی بی جو ووٹ کو عزت دینے کے لیے ساتھ کھڑا کر دیا، آپ ہمارے بندے کو پریس ٹاک کر دی، ویسے انہوں نے غلط سٹارٹ لیا اپنی پارلیمانی زندگی کا، کہ پارلیمانی زندگی کی پہلی جو پریس کانفرنس یا پہلی پبلک اپیئرنس میں وہ پی ٹی آئی کے ممبر کو ساتھ کھڑا کر کے اس کی وفاداری چینج کر رہی تھی، اس ایک کے علاوہ باقی پارٹی اس وقت انٹیکٹ ہے۔ اب کسی کے دل میں کیا ہے، اب علی محمد کو کیا پتہ ہے؟ ہمارے ساتھ وہ آئے ہیں، ووٹ کر رہے ہیں، پارٹی کے پارلیمنٹری پارٹی میٹنگز میں ہیں، ہر اجلاس میں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب کسی کے دل میں کیا ہے وہ تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ اب یہ ایک بات کا میں ضرور جواب دینا چاہتا ہوں جو دو بار آپ نے انٹرویو میں پیراشوٹرز کی بات کی ہے۔ دیکھیے، نئے لوگ آئے ہیں، ایک نیا آدمی جب کسی نئی جماعت میں آتا ہے اس کو وہاں ایشوز آتے ہیں، جماعت کو بھی مسئلے آتے ہیں اور اس شخص کو بھی آتے ہیں، آپ کو پھر ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے۔ اب اس میں سے کتنے ایسے ہیں خدا نخواستہ جو آپ خدشے کا اظہار کریں کہ آپ نے فرمایا کہ خان صاحب نے پیراشوٹرز کی بات کی کہ کسی نے ان کو بھیجا ہے ادھر، تو ماضی میں یہ چیز رہی تو ہے جماعتوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا 2018 میں بھی ساؤتھ پنجاب سے کچھ لوگ آئے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک فیکٹر تو ہے پاکستانی سیاست میں۔ آپ بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کریں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آپ کے ساتھ تھے، یعنی یہ عمران خان کے ساتھ تھے، جو ان کو بند گلی تک لے کے بھی آئے۔ میرا نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی نیا بندہ آیا ہے، دیکھیں میں بھی ایک زمانے میں نیا تھا نا، اگر کوئی نیا بندہ آیا ہے اور اس کی کسی اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے کچھ ایشوز بن رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی پیراشوٹر ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو چیزوں کو پولیٹیکلی سمجھنے میں مسئلہ ہو رہا ہو۔ یہ دیکھنا کہ کیا کوئی شخص پلانٹڈ ہے، وہ اس کو میرے خیال میں تھوڑا وقت لگے گا، یا پھر وہ وقت کی کسوٹی میں پرکھا جائے، جس طرح آپ جیل میں جاتے ہیں آپ پرکھے جاتے ہیں، آپ ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، آپ ڈیتھ سیل میں پڑے ہوئے ہیں، جس طرح میں ڈیالہ میں ڈیتھ سیل میں پڑا ہوا تھا، آپ کے پاس ایک آپشن ہر وقت کھولا ہوتا ہے، دی ایزی وے آؤٹ، بہت سے لوگوں نے لیا۔ اچھا خیر، مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی، تو اس وقت آپ نے وہ ڈیسیژن کریکٹ تھا کہ نئے لوگوں کو سامنے لے کے آنا؟ ٹھیک ہے، پیپل وینٹ انٹو ہائیڈنگ، جو پرانے لوگ تھے، کچھ لوگ دے وینٹ انٹو ہائیڈنگ، کچھ لوگ جیلوں میں تھے،
کچھ لوگ نہیں تھے سامنے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک ایشو بن گیا, سمجھ آ گئی. اس وقت شاید خان صاحب کی مجبوری تھی. چلے اچھا, ہاں یہ بات ہو سکتی ہے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ لائرز لیڈرشپ پہ تھوڑا ہاتھ ڈالنا مشکل ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے مطلب خان صاحب نے یہ ڈیسیژن لیا کہ لائرز کو آگے لے کے آتا ہوں کہ ان پہ ہاتھ ڈالنا مشکل ہوگا. کہیں نہ کہیں تو پارٹی چلتی رہے نا, پارٹی کو ٹھپ تو نہیں کرا سکتے. آپ یہ دیکھیے کہ پشتونخوا, پنجاب, لاہور, کراچی تو چھوڑیں, آپ کا اسلام آباد کا سینٹرل آفس کتنے عرصے بند رہا. ٹھیک ہے, سو خان صاحب نے یہ ڈیسیژن لیا بقول آپ کے کہ جناب پارٹی چلتی رہے, اس میں بشک جناب لائرز کو لے کے ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا ذرا تھوڑا سا ہمارے پرانے لائرز ہیں, سینئر لائرز ہمارے ساتھ پرانے چلیں, علی ظفر صاحب پرانے لائر چلیں, کچھ ایسے بھی ہیں, حامد خان صاحب فاؤنڈنگ ممبر ہیں, کچھ پرانے نئے آئے ہیں جیسے کھوسا صاحب نئے آئے ہیں, اور راجہ صاحب, آئی ایم فونڈ آف سلمان راجہ, ہی از ویری, صرف لیگلی نہیں ہے, ہی از مینی آف دا ٹائمز ہی از پولیٹیکلی ویری کریکٹ. ٹھیک ہے, چلیں. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ جن کی نشاندہی عمران خان کر رہے ہیں ایز اے پیراشوٹر. دیکھیں وہ ان کا ڈومین ہے, لیٹ ہم ڈیسائیڈ کہ ان کو جو لگتا ہے, کیونکہ جو انفارمیشن لیڈر کے پاس ہوتی ہے وہ علی کے پاس تو نہیں ہے, ان کا لیول کچھ اور ہے, ان کو جو چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, ڈو یو سی عمران خان کمنگ آؤٹ آف دا ڈیٹینشن جیل ویری سون, ویری سون. میری گل تو سن لو پوری, تسی پہلے ہی انہوں نے باہر لے آ رہے ہو, ضرور لے کے آؤ, سارے لے آنا چاہتے ہیں باہر, دل کی خواہش ہے نا. لیکن ایک منٹ گل تو سنو, حوصلہ تو کرو, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں حوصلہ ہی تو کر رہے ہیں پچھلے 2 سال سے. اچھا اچھا, مجھے یہ بتائیں, خان صاحب باہر نظر آتے ہیں, میں ان لوگوں میں سے ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں وہ کہتے ہیں نا کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق, اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش, کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق, میں زہر حل کو کبھی کہہ نہ سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ووٹر سپورٹر ہے نا بہت اویئر ہے, وہ صرف اور صرف اس سبز لالی پرچم کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہے. تو اس کو میں وہ بات کروں جو مجھے ایز اے وکیل اور ایز اے پولیٹیکل ورکر وائبل لگتی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ بڑی عید سے پہلے سسٹم میں شاید وہ کیپیسٹی اب نہ رہے, اور سسٹم کو یہ ایک وے دینی پڑے خان صاحب کو, کیونکہ دیکھیں ایک مقصد تھا خان صاحب کو اندر رکھنے کا, وہ تھا 8 فروری, وہ حاصل ہو گیا. اب جتنے دن گزر رہے ہیں اس کا نقصان جنہوں نے رکھا ہے ان کو زیادہ ہے, ہمیں کم ہے, اور سب سے زیادہ نقصان ملک کو ہے. اوکے, سو واٹ یو آر سیئنگ از کہ جناب خان صاحب کو جو ہے ریلیف مل سکتا ہے, ہونا چاہیے. کیسز سارے جیلی ہے نا. اوکے, چلے وہ ایک الگ چیز ہے, تو اگلی عید سے پہلے جناب وہ اس طرح چل سکتے ہیں. چلے, آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ یو گائز گونا ہٹ دا اسٹریٹس, ٹھیک ہے, اسٹریٹس کو ہٹ کریں گے, ڈیمونسٹریشنز ہوں گی یہاں پہ, آپ جلسے جلوس وٹ ایور وہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ ورکر چارجڈ ہے اس وقت بھی, کیونکہ کئی لوگ آپ کے جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ سفر کر رہے ہیں, سو ابھی بھی وہ کیپیسٹی ورکر کے اندر وہ ہے کہ وہ اس ہیٹ کو فیس کر سکے؟ میرے خیال میں اس چیز میں ایجیٹیشن کی طرف جانے میں ورکر شاید لیڈر سے زیادہ آگے بڑھ چکا ہے. سو یو ٹاکنگ اباؤٹ ایجیٹیشن ہے نا, آپ ایک پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں, آپ اسمبلی کے اندر پروٹیسٹ کر رہے ہیں, آپ ایک سپیچ کر رہے ہیں, آپ سارے ایجیٹیشن کے مختلف ذرائع ہیں, اسٹریٹ پہ بھی ہیں, جلسے میں بھی ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ ہیں, الیکٹرانک میڈیا پہ ہیں, پرنٹ میڈیا پہ ہیں, اور آپ اسمبلی میں ہیں. سو اوکے, سو یو ڈیفائننگ ایجیٹیشن ان دیٹ وے. لیکن آپ جلسے جلوسوں پہ زور رکھیں گے, یا ہم کو یہ ذہن میں لیں کہ آپ جائیں گے سڑکوں پہ, سڑکیں بلاک ہوں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, اس طرح کی کوئی چیز ہوگی؟ نہ, ملک کا نقصان نہ ہم نے پہلے کیا, نہ اب کرنا چاہتے ہیں, نہ کوئی ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں جس سے پورا خدا نخواستہ سسٹم جو ہے اس کو تشنج ہو جائے, یا کوئی ٹی بی کا حملہ ہو جائے. لیکن ہم پیسفل پروٹیسٹ ہمارا رائٹ ہے, وہ ہم کریں گے. سو ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو گو اباؤٹ اٹ, کس طرح اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو ہمارا بلوچستان میں ایک جلسہ ہے پشین میں, پھر کراچی میں, لاہور میں ہونا چاہیے. پھر مراد ڈاؤٹ فل ہے؟ نہیں, وہ ضروری ہے, اس لیے ضروری ہے. اچھا, بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ اللہ کرے کہ وہ موقع ہمیں ملے, اور خان صاحب یہ دیکھیں کہ یہ قوم خان صاحب کے لیے جو ہے وہ ہر حال میں نکلتی ہے, اور وقت نے ثابت کیا ہے. تو مینار پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی نے بھرا ہے تو یا بی بی صاحبہ نے ایک زمانے میں بھرا تھا سن 88 میں, اور اس کے بعد 3-4 بار ہم نے بھرا انشاءاللہ. اور پشاور تو ہے ہی, تحریک انصاف حکومت بھی ادھر ہے ادھر, تو لیکن میرے خیال میں خیبر پختونخوا یا پشاور میں بڑے جلسے اور وہ چیزیں زیادہ اتنا نہیں میٹر کریں گی. واٹ میٹرز از پنجاب. ٹھیک.
تو اس میں obviously hindrances بھی آئیں گی, problems بھی آئیں گی, جلسے جلوسوں کی اجازتیں نہیں ملیں گی, کچھ اس طرح کے چکر ہوں گے. عدالتیں ہیں نا جی, عدالتوں سے ہم ریلیف لیں گے. اگر جلسے کی اجازت ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر نہیں دیں گے, جس طرح پچھلے آپ آیا کریں نا تھوڑا سپریم کورٹ, اب آپ بہت ہی ٹھنڈے کمروں میں بیٹھتے ہیں تو آپ آئیں ذرا ٹھنڈ میں بیٹھا ہوں میں, یہ تو آپ کی میری وجہ سے آپ جو ہے نا تھوڑا سا آپ وائٹامن ڈی اپنا پگھلا رہے ہیں. تو سپریم کورٹ میں جو اس میں مکالمہ ہوا, جب ہمارے اٹارنی جنرل بڑے ینگ لیڈ ہیں, بڑا وہ اسمارٹ پلے کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ایکسٹرا کور پہ نکل کے تھوڑا کریز پہ اسٹمپ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو اس دن وہ ہوئے جو انہوں نے چیف جسٹس کو کہا کہ حضور ہم تو آپ کی کسی بات سے ڈیویٹ نہیں کرتے. تو میں نے دیکھا کہ اطہر صاحب جو ہیں ان کا تھوڑا وہ اس طرف دیکھ رہے تھے, دوسری طرف دیکھ رہے تھے, ان کی طرف نہیں دیکھ رہے. پھر تھوڑی دیر بعد میں سوال کیا کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عدالت کے ہر حکم کو مانتے ہیں اور حکومت نے کوئی عدالت کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی, تو یہ جو ہماری زیریں عدالتیں جو ریلیف دیتی ہیں, ضمانتیں دیتی ہیں, آپ اس کو 3 MPO لگا دیتے ہیں, آپ اس کو وہاں سے اس آرڈر کو امپلیمنٹ ہی نہیں ہونے دیتے. تو پھر یہ اور بڑی سخت بات ہوئی کہ ہیومن رائٹس کی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو آج بھی ہو رہی ہے, ہمیں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. دیز آر دا ورڈز آف دی آنریبل ریسپیکٹفل جج صاحبان. تو یہ ہمیں ایک ہوپ ہے کہ اگر یہ صاحب بہادر جو ڈپٹی کمشنری کا جو نظام ہے یہ ہمیں اجازت نہیں دیتی, تو ہم ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس میں جائیں گے, عدالتوں سے حکم لے کے آئیں گے. ہمیں تو حکم ملا ہوا ہے, اجازت تو ہمیں اسلام آباد کی ملی ہوئی ہے. چلیں میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, مجھے تنگ کر رہی ہے پروڈیوسر, میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. اچھا علی محمد صاحب, اگر آپ کو یہ جو آپ جا رہے ہیں اس سے سارے جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں ٹیمپو یہاں پہ جناب, احتجاج, جلسے, جلوس اینڈ آل دو اسٹف, ٹھیک ہے, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کہاں کھڑے ہوں گے, آپ کے ساتھ ہوں گے, الگ ہوں گے, کیا ہوں گے؟ دیکھیں ساتھ ہوئے تو ان کے لیے پولیٹیکلی اچھا ہوگا. باقی 8 فروری کو اللہ کے علاوہ ہمارے ساتھ کون تھا سوائے قوم کے؟ قوم ہے ساتھ کھڑی ہے. لیکن انشاءاللہ ہم ہوپ فل کہ دیکھیں مولانا صاحب کا جو ایشو ہے نا کہ وہ اس وقت ان کے اور ہمارے بیچ میں جو ایک میٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہے انتخابی دھاندلی. یہ نہیں میٹر کرتا کہ وہ کس طرف وہ بات کر رہے ہیں, مطلب وہ جن سیٹوں پہ کلیم کر رہے ہیں وہ تو ایکچولی ہم نے جیتی ہوئی ہیں. ہاں وہی نا. اب ہم نے پتہ نہیں کدھر سے کوئی مل رہے تھے کہ جو لیڈر بھی جیل میں تھا تو ہم بھی کوئی نکل ہی نہیں پا رہے تھے, نہ جلسے کر پا رہے. ہم نے پتہ نہیں کدھر سے دھاندلی کی ہے, اگر ہم نے کی ہے تو پھر تو ہمیں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہمارا نام لکھوائیں. لیکن بہرحال ان کا ایک رائٹ ہے, ان کا ایک کلیم ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہے, تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہمارا بھی کلیم ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, تو یہ نقطہ ہمارا مشترک ہے, تو آ جائیں. تو اگر وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آتے ہیں, ان کا زیادہ کنسرن تو کے پی کے میں ہے, کے پی کے میں تو آپ نے سیٹیں نکالی ہیں, ان کا ادھر ہے. تو اس وجہ سے اس ایشو پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ جو کلیم کی پھر اندر کیسے اکٹھے ہوتے ہیں, کے پی کے میں سیٹیں آپ نے نکالی, اندر جو بنیاد ہے نا اس سے پھر ڈائیورجنس آئے گی. کیونکہ اگر میرا آپ پہ کلیم ہے تو کلیم کی کوئی بنیاد ہوگی, وہ بنیاد جب ہٹ ہوگی تو پھر ڈائیورجنس آتی ہے. ہاؤ ول دیٹ ووٹر سپورٹر گونا ٹیک اٹ؟ ووٹر سپورٹر کیسے لے گا اس کو کہ اگر جے یو آئی آپ کے ساتھ ہے, احتجاج آپ دونوں مل کے اکٹھے کر رہے ہیں, اس کو ووٹر سپورٹر کیسے لے گا؟ آپ ان کو مطلب کہ عمران خان کو مولانا صاحب یہودی کہتے رہے, عمران خان صاحب ان کو جناب ڈیزل کہتے رہے. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا بینیفیشری تو ہم لوگ, کہ مولانا صاحب جو 20 سال سے 25 سال سے خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے تھے, اب وہ چیز واپس لے لی ہے. یہ تو پتہ نہیں ہمیں, پھر آپ بھی اپنے ورڈ واپس لے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے نہیں, پتہ نہیں ہمیں ہماری سیٹیں واپس ملتی ہیں یا نہیں, اللہ کرے ملے. لیکن یہ بڑی اچیومنٹ ہے کہ مولانا صاحب نے بالآخر خان صاحب کو مسلمان مان لیا. نہیں تو پھر آپ نے بھی ان کو ڈیزل کہنا بند کر دیں گے؟ دیکھیں وہ مناسب نہیں تھا, اور میرے خیال میں وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. نہیں ہوگا, مطلب کہ ان فیوچر نہیں ہوگا, نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. پالیٹکس پہ ایشوز پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. ٹھیک, اور ٹھیک ہے آپ لرن کرتے ہیں, آگے جاتے ہیں. انہوں نے بھی غلط کہا نا, عمران خان جیسا ایک عاشق رسول شخص جو ہے اس کو اب اور کچھ نہیں ملا تو یہودی ایجنٹ کہہ دیا, مطلب یہ تو کوئی بات ہے یہودی. وہ جا کے وہ اللہ کا ولی جا کے جو ہے امریکہ میں جا کے یونائٹڈ نیشنز میں اسرائیل کی ماں بین کر کے آ گئے. اسرائیل کے خلاف جو سٹینڈ لیا عمران خان نے تگڑا, جو فلسطین پہ انہوں نے تگڑا سٹینڈ لیا ہے, اس کے بعد کوئی جواز رہ جاتا ہے کہ ایسے آدمی کے خلاف اس طرح کی بات کرنے کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے بہت مضبوط سٹینڈ لیا ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا, میں مبالغہ نہیں کروں گا اس میں,
اگر کسی نے یہ بات کی ہو تو میں اس کو کریڈٹ دوں گا، لیکن میری یادداشت میں نے کسی پاکستانی وزیر اعظم کو، چاہے وہ میاں صاحب ہوں، خان صاحب سے پہلے تھے، یا گیلانی صاحب تو چلے اس طرح کے لیول نہیں تھا ان کا، زرداری صاحب بھی ان کے باس تھے، یا مشرف صاحب خود، یا ایون ضیاء الحق صاحب، حالانکہ وہ بہت اسلامک والی وہ کرتے تھے، ان کا جو اورا تھا، لیکن یونائٹڈ نیشنز میں جا کے اسرائیل کے خلاف، فلسطین کے حق میں اتنا کلیئر سٹینس میں سمجھتا ہوں جناح کے بعد، قائد اعظم کے بعد عمران خان نے لیا۔ اب مطلب کہ آپ لوگوں کا ڈیمانڈ کیا ہوگا؟ مطلب آپ نکلتے ہیں سڑکوں میں، آبویسلی کوئی آبجیکٹو ہوگا نا، ڈیمانڈ ہوگا۔ ڈیمانڈ یہ ہوگا کہ عمران خان کو باہر نکالیں، نمبر 1، یا اس کے علاوہ کیا آپ کا ڈیمانڈ ہوگا؟ دیکھیں، اس میں 2-3 باتیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ خان صاحب کی رہائی، ساتھ میں اسیران کی، اور اس کے ساتھ مینڈیٹ کی واپسی۔ دیکھیں، ملک کا بہت نقصان ہو رہا ہے، اس ملک کو ایک جیلی مینڈیٹ سے آپ نہیں چلا سکتے۔ جیسے ابھی ہم کوئی باہر کوئی جیلی چینل کھول دیں، جس چینل سے آپ آئے ہیں، اس کے مقابلے میں جس کو نام بھی آپ کا یوز کرے، دنیا اس کو نہیں مانے گی۔ یہ جو اس وقت حکومت بیٹھی ہے، ان کے اپنے لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں، کوئی منسٹری کے آفس جانا نہیں چاہتا، کوئی منسٹری لینا نہیں چاہتا، ان کو فیل ہی نہیں ہو رہا کہ حکومت میں ہے، نہ وہ اپنا انٹیریئر منسٹر لگا پا رہے ہیں، نہ وہ اپنا فائنانس منسٹر لگا پا رہے ہیں۔ فائنانس منسٹر کو اٹھا کے مجبوری میں وہ فوراً کا لگا دیا ہے۔ ECC میں وزیر اعظم صاحب جو فارم 47 والے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، ساتھ میں ساق صاحب کو بیٹھاتے ہیں، اگلے دن اس کی نوٹیفیکیشن کینسل ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ وزیر اعظم ایک کمیٹی بنائے جس میں خود وہ چیئر کرے گا اور وہ اس کمیٹی سے نکل جائے؟ تو یہ تو آپ کی آج کی حکومت ہے، اس سے آپ ملک چلائیں گے؟ دنیا سیریس لے گی شہباز صاحب کو؟ اگر اس طرح نہیں لے گی سیریس دنیا، تو پھر آپ جو ہے مطلب کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ کوشش کریں، بیکاز ان کے کیب میں 2 فیدرز ہیں۔ ایک تو وہ چیف منسٹر بھی ہیں ایک صوبے کے، وہ چیف منسٹر ہونے کے ناطے انہوں نے ایک اچھا ریلیشن بھی رکھنا ہے مرکز کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، ان کی مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے۔ اور وہ جناب دوسرا فیدر یہ ہے ان کے کیب میں کہ جناب انہوں نے PTI کے ساتھ بھی بنا کے صدر ہیں تحریک انصاف کے، صدر ہے جو، تو انہوں نے وہ بھی بنا کے رکھنی ہے اس کے ساتھ۔ تو وہ کیسے مینج کریں گے جب آپ کا احتجاج شاید شروع ہوگا اور آپ کو کوئی ریلیف ملنا بند ہو جائے مرکز سے، یا آپ کو ٹف ٹائم ملنا شروع ہو جائے مرکز کو، KPK کی حکومت کو، تو پھر ویئر ڈو یو گائز اسٹینڈ؟ بیک ٹو اسکوائر ون والی سچویشن ہے؟ میرا نہیں خیال مرکز اس نہج تک بات کو پہنچائے گا کہ KPK ان کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ وہ تو چاہیں گے کہ معاملہ چلتا رہے، ایجیٹیشن ہم نہیں کرنی ہے، لیکن اس لیول تک ایجیٹیشن صوبے کی حکومت کی طاقت پہ نہیں پہنچانی کہ جس میں وفاق اور صوبے میں جو ایک ایسی کشاکش پیدا ہو جو ریاست کے لیے بہتر نہ ہو۔ پولیٹیکل ہم اپنی ایجیٹیشن کریں گے جو جماعت کا کام ہے، حکومت اپنا کام کرے گی۔ اپنا خٹک صاحب منہ میں آ گئے، اللہ ان کو زندگی دے۔ تو میں گنڈا پور صاحب کی بات کروں۔ خٹک صاحب کدھر گئے؟ آپ بتائیں کدھر گئے؟ مجھے کیا پتا، آپ کو پتا ہوگا، آپ کے ساتھی تھے۔ بس زندگی میں کبھی کبھی وفا بھی کرنی چاہیے، اور میں آپ کو بتاؤں تاریخ کبھی وفادار کو وہ بے عزت نہیں ہونے دیتی، تاریخ میں زندہ رہتا ہے۔ واٹ وینٹ رانگ اینڈ ویئر کہ خٹک صاحب نے اس طرح کا اسٹیپ لیا؟ وہ تو بالکل ایسے تھے عمران خان کے ساتھ۔ He could not stand the heat۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں۔ اچھا علی محمد صاحب، آپ کے خیال میں یہ آپ کو جو ریلیف ہے جو آپ مانگ رہے ہیں کہ مینڈیٹ آپ کا چوری ہو گیا، ٹھیک ہے، مینڈیٹ ایک دفعہ پہلے آپ لوگوں نے کہا تھا جب کنٹینر پہ جب آپ لوگ تھے کہ 4 حلقے کھول دو، 4 حلقے نہیں کھلے، اب آپ مینڈیٹ کی بات کریں جی، مینڈیٹ چوری ہو گیا، ٹھیک ہے، سو اب والیوم بڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، پورے ملک پہ، چلے پورے وہی بات کر رہا ہوں نا، پورے ملک میں اب تو والیوم بڑا ہو گیا، اب تو 4 حلقوں کی بات ہی نہیں رہی نا، اب تو والیوم ہی بہت بڑا ہو گیا۔ اب جب آپ مینڈیٹ کی بات کرتے تو آپ کو واپس کیسے ملے گا مینڈیٹ؟ کوئی احتجاج کرنے جا رہے ہیں آپ کہ جی مینڈیٹ واپس کرو ساڑھا، تو مینڈیٹ کس طرح ملے گا آپ کو واپس؟ مطلب کہ آپ اس کے لیے کوئی ماڈس اپرینڈی، کوئی اس کا اسٹریٹجی کیا؟ مطلب آپ کو یہ تو نہیں ہوگا نا پلیٹ میں رکھ کے وہ دے دیں گے، اے لو جی ساڑھا مینڈیٹ چوری ہوا سی، اے لے لو واپس۔ سپریم کورٹ کس مرض کی دوا ہے؟ اچھا، you're pinning your hopes with Supreme Court۔ دیکھیں، اگر ہم روڈ پہ آتے ہیں، ہم نے 10 لاکھ بندہ کھڑا کر دیا، 10 لاکھ بندہ تو عمران خان کو باہر نہیں نکال سکتا نا، وہ تو ایک پریشر بلڈ ہوگا، بس وہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، اور جو پولیٹیکل کیسز کو واپس لینا ہے وہ فیصلہ سسٹم نے کرنا ہے۔ میں نہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا ہوں، نہ موجودہ حکومت کی، میں سسٹم کی بات، پورا سسٹم ہے یہ۔ نقطہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ گئے ہیں، ٹرائیبیونلز میں بھی گئے ہیں، عدالتوں میں بھی گئے ہیں۔ وہ تو ٹائم کے ذمہ میں عرض کرتا ہوں، میں نے پچھلی کور کمیٹی میں
लीडरशिप के सामने, जो हमारी इस वक्त सिटिंग लीडरशिप है, उनके सामने नुक्ता रखा है। एक दो मीडिया आउटलेट्स पे भी बात की है और आपके फोरम पे भी बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में हमारी जमात को सुप्रीम कोर्ट में 184(3) की पिटिशन में जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इसका सू मोटो नोटिस ले इस सारे मामले का। क्योंकि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने जब ये बात की थी इलेक्शन से पहले, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि इलेक्शन 8 फरवरी को हमने डेट दे दी है, रात को जो अदालत खोली, और कोई इलेक्शन होने ना होने पे अगर बात करता है तो अपनी घर वाली से कर ले। इस तरह की कोई बात थी ना, ये पत्थर पे लकीर है। दीज वर द वर्ड्स ऑफ काजी फायद ईसा साहब मोहतरम, कि ये पत्थर पे लकीर है। तो मैं इस पत्थर पे लकीर में सिर्फ एक सब्ज़ हिलाली रंग परचम का लगाना चाहता हूँ, उनको पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ इलेक्शन कराना ही सिस्टम की ज़िम्मेदारी थी या उसको आज़ाद शफाफ भी कराना था। जिस इदारे ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, इलेक्शन होने दिया लेकिन उसको आज़ाद शफाफ नहीं होने दिया, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी तौहीन अदालत नहीं है? इस पे हम जाएंगे कि आप सू मोटो लें, आप पूरे इलेक्शन का जो है आप इसको इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। आपके पास इंक्विजिटोरियल में आपके पास राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सुप्रीम कोर्ट जो है एडजुडिकेटिव भी बैठती है, इंक्विजिटोरियल भी बैठती है। आप जुडिशल इंक्वायरी कमीशन जिस तरह 14 में बना था, आप बनाएं, चीफ साहब बनाएं। इन कमिश्नरों के चक्कर में पड़े में आप यहाँ पे कमिश्नरों की कभी बात सुनी कि ये क्या बातें कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के नीचे होगा तो कुछ ना कुछ निकल आएगा इंशाल्लाह। आप तो यू नो दिस इज आई वॉश, आप जिस तरफ जा रहे हैं, देखें ये आपकी डिमांड पे मुझे मजा नहीं है, को मजा नहीं आया। देखें अब इसको आप लिंक करें, ईद से पहले जो खान साहब ने बात की कि तमाम जो कुछ हुआ मेरे साथ, पूरी लिस्ट खान साहब ने खुद गिनवाई है, और उसके बाद कहते हैं कि मैं पहले भी बात के लिए तैयार था, अब भी तैयार हूँ। तो अगर सिस्टम के अंदर कुछ समझदार लोगों ने, आप जैसे समझदार लोगों ने ये फैसला कर लिया कि नहीं अब मुल्क को मज़ीद तबाही से दो चार नहीं करना, तो उसके लिए अगर जो खान साहब ने आपको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अडियाला की जेल से ओपन की है, तो उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की ताज़ा हवा सुप्रीम कोर्ट से आ सकती है। क्योंकि वो अदालत है कि जहाँ से अगर फैसला हो गया कि इस इलेक्शन में इस सीट पर धांधली हुई है, आप ये बताएं जो कुछ हुआ है क्या ये करने वाला काम था? और आपने तो बलूचिस्तान को एक तरह से एक ब्रीडिंग ग्राउंड बना दिया है कि जो आपका कोई पपेट हो उसको आप उधर कैसे आपने कर दिया कि पश्तूनख्वा की आवाम ने रिजेक्ट कर दिया। छोटे भाई की तरह है एमल वली खान ANP वाले को, अपने आवाम ने रिजेक्ट कर दिया, वो जनाब वहाँ से सेनेट में आ गए, आ जाए 100 बार आए, लेकिन प्रॉपर प्रोसीजर पे अपने लोगों की ताकत से। अब मेरा इलाका मर्दान मुझे रिजेक्ट कर दे और मैं काला शाह काकू से खड़े होकर असम्बली में आ जाऊँ, कोई अच्छा लगता है? और कोई मुझे उधर से पास करा दे। ये सारी चीज़ें आम आवाम में इस वक्त डेमोक्रेसी पे और पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पर बेतमाद ही नहीं रहा। यकीन करें अगर ये हम करते रहे ना, एज ए पॉलिटिकल वर्कर आपको कह रहा हूँ, कल को बल्दियाती इलेक्शन तो होंगे, लेकिन जो कौमी इलेक्शन है ना, ख़ासकर कौमी इलेक्शन और सूबाई इलेक्शनों में आपको वो लोगों का वो जोश व खरोश नज़र ही नहीं आएगा। वो कहेंगे यार हम किस लिए जान मार रहे हैं, सारा दिन आप लाइन में खड़े होकर वोट डालें, उससे पहले 2 महीने कैंपेन करें, आखिर में जाके कागज़ कोई और किसी कमरे से लिखवा के ले आए कि ये फॉर्म 47 पे मैं जीत गया हूँ, तो हमने फिर जक मारी है इतने महीने। तो कौम का एतमाद सिस्टम से उठ रहा है। डोंट यू थिंक कि ये अच्छा ये बात मानते हैं आपके कौम का एतमाद जो है सिस्टम से उठ रहा है? 8 फरवरी ने उठा है। अच्छा, ये जब कौम का एतमाद सिस्टम से उठ रहा है, ठीक है, तो इसी तरह कौम का एतमाद जो है सारे लीडरों से आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली उठना शुरू हो गया है। तो अगर ये सारी चीज़ें इस तरफ जा रही हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस टू बी वेरी ऑनेस्ट, विच इज़ वेरी डेंजरस, तो आपको फिर आगे क्या बंद गली नज़र आती है, या यू वांट टू करेक्ट द सिस्टम इन द असेंबली, यू वांट टू ब्रिंग चेंजेस इन द असेंबली, इसमें सिस्टम चेंज करें, और अगर सिस्टम चेंज करें तो क्या सिस्टम चेंज करें? जिसने ये दुनिया बनाई है ना, वही हमें कहता है कि वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, नेवर लूज़ होप, देयर इज़ ऑलवेज़ अ वे। मैं पॉलिटिकल वर्कर के साथ साथ मैं साइंस का स्टूडेंट भी रहा हूँ। हमेशा एक आपके पास एक सलूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का। आपको सिर्फ सिंसियर लोग चाहिए। अगर एहसास हो गया है कि मुल्क का इतना नुकसान काफ़ी है और अब इसको ठीक करना है, तो ठीक करने के 100 रास्ते हैं। मसलन ये कि जो गलत हुआ इसको वापस करें। कैसे? पॉलिटिकल केसेस हैं, गलत हैं, पॉलिटिकल केसेस तो हो गया नहीं जी, सिस्टम मतलब कि ठीक है, इमरान खान के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, केसेस गलत हैं वो ठीक करें, बस सिस्टम की बात करो, पूरे मुल्क की बात। हमारी सीटें कौमी असम्बली की जो हम जीते हैं अभी, अच्छा 178 तक हमें जाना चाहिए था, जो हमारे पास अपनी फॉर्म 45 की रिपोर्ट्स थी, और इस वजह से हमारी रिजर्व सीटें भी जो हैं वो भी इधर उधर कर दी गई।
اگر ایک جماعت اپنے دم جیسے پہ کہ آپ کو سارے جو آپ کے مطابق جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں کہ آپ کی سیٹیں چوری ہوئی وہ واپس مل جائیں تو سسٹم ٹھیک ہو جائے دیکھیں جس کا جو مینڈیٹ ہے اس کو ملے. اور اس میں ایک نقطہ اور بھی, ہاں جب بات ہوگی پھر ان ٹوٹیلٹی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ہم حکومت میں آ جائیں اور خان صاحب ریلیز ہو جائیں. پھر ان ٹوٹیلٹی بات یہ ہوگی کہ آگے کا کوئی راستہ بھی ہو. اب وہ ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے, انٹرفیئرنس پولیٹیکل پروسیس میں نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو یہ, ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے, ہم عام لوگ ہیں, لیکن میرے سے لکھ لیں, کسی بھی حکومت کو اگر آپ نے 5 سال دے دیے اور اس کے وزیر اعظم کو آپ نے فرمائشی چینج نہیں کیا, اس وزیر اعظم کو 5 سال نکالنے دیں. یہ قوم خود ہی جج کر لے گی. اچھا ہے تو لے آئے گی, نہیں ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دے گی. یہ ہوا. دیکھیں ضیاء الحق صاحب کی ملٹری مائٹ, ڈکٹیٹرشپ, بھٹو صاحب کی پھانسی, بے نظیر صاحبہ کی شہادت پیپل پارٹی کو ختم نہیں کر سکے. 5 سال انٹرپٹڈ حکومت ملی. زرداری صاحب, تھینکس ٹو زرداری صاحب جو انہوں نے کیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. 5 سال میں جو پیپلز پارٹی کی حالت, کبھی کوئی سوچ سکتا تھا وہ جماعت آج جو پی ٹی آئی کی سچویشن ہے یہ پہلے پیپلز پارٹی کی تھی. آپ دیں پی ٹی آئی کو الاؤ کریں, اپنے جو ہمارا ٹرم ہے ہم پورا کریں, ہمارے پاس جو مینڈیٹ ہے اس پہ ہم کریں. اگر ہم پرفارم کریں گے تو آ جائیں گے. خیبر پختونخوا میں ہمیں دوبارہ مینڈیٹ ملا ہے, نہیں کریں گے تو پھر پنجاب یا باقی صوبہ ہمیں ریجیکٹ کر دے گا, ملک ریجیکٹ کر دے گا. بہت بہت شکریہ میرے سے بات کرنے کا جناب علی محمد خان صاحب. تھینک یو ویری مچ فار اینڈ تھینکس فار سٹنگ ود می ان دس سن لائٹ. اور ماشاء اللہ آپ کی صحت مزید بہتر ہوگی, تھوڑا دھوپ پہ نکلا کریں. چلے وہ میں کوشش کروں گا دھوپ میں نکلنے کی, لیکن آپ نے اچھا خاصا آج مجھے جناب یہاں پہ سن بات دلوایا ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.